बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कहानी घर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। मैं अपने कंधे पर बैग डाले इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। अभी कुछ देर पहले ही मैं लोकल गाड़ी के ज़रिए वादी नीलम में पहुंचा था। मैं यहाँ बाहर आना तो नहीं चाहता था, मगर अब्बू को किसी मजबूरी की वजह से ना जा सके तो मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा। ये वादी नीलम मुझे कभी रास ना आई थी। मेरी तबीयत में एक संजीदापन हमेशा से मौजूद था, जबकि इस वादी में जब भी मेरा आना हुआ था कुछ ना कुछ मेरे साथ अजीब हुआ था। मैं इतना जान चुका था कि इस वादी में कुछ पुरस्रार ताकत तो मौजूद थी। वो आंधे की ताकत मुझे खौफज़दा करने के लिए ऐसे हालात पैदा कर देती थी कि मजबूरन मुझे इस वादी को छोड़कर जाना पड़ता था। अभी अभी मैं खुद को इस अंधे की महलूक की दहशत सहने के लिए तैयार कर चुका था। यहाँ का रास्ता काफ़ी पथरीला था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी एहतियात से चलना पड़ रहा था। मैं इस रास्ते से चूँकि काफ़ी सालों बाद गुजर रहा था तो मुझे अंदाज़ा ना था कि आखिर वो दरख्त कौन सा था जिसके नीचे बैठकर मैंने आज रात चिल्ला काटना था। ये चिल्ला आज जुमे की रात होना हर हालत में ज़रूरी था, वरना फिर मुझे मजबूरन अगले जुमे तक इंतज़ार करना पड़ता, जो मेरे लिए बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता। इस वादी नीलम में एक रात गुजारना भी एक पीर के लिए काफ़ी कठिन हो जाता था। मैं चलते हुए एक पुल पर आ गया था, जिससे आगे का रास्ता काफ़ी अजीब दिखाई दे रहा था। मैं सोचने लगा कि पुल पार करने के बाद आखिर वो कौन सा इलाका था। आसपास मुझे कोई इंसान भी दिखाई ना दे रहा था जिससे मैं इस रास्ते के मुतल्लक पूछ सकता। अल्लाह का नाम लेकर मैं इस अजीब से पुल को पार करने लगा, जो कि मेरे चलने की वजह से हिलने लगा था। 5 मिनट बाद जब इस पुल को दूसरी तरफ पहुंच गया तो एक गैर अरादी निगाह पीछे की जानिब दौड़ाई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि जिस पुल पर चलकर मैं इस वराने इलाके से इधर आया था तो इसका नामो निशान न था। मैं हैरान होते हुए नीचे गहरे पानी की तरफ देखने लगा कि आखिर ये पुल कहाँ चला गया है। अगर ये पुल ना हुआ तो मैं वापस अपने घर किस तरह जा सकूँगा। ये सब मुझे काफ़ी पुरस्रार लग रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी मखलूक ने मेरे साथ एक बहुत बड़ी शरारत की है और मुझे इस वीराने में फंसा दिया है। अब मुझे इसी जगह पर तब तक रुकना होगा जब तक ये पुल दोबारा से दिखाई न दे। मैंने सर झटक कर इस वीरान और सुनसान इलाके की तरफ देखा, जहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। शाम का वक्त था, मगर इस जगह पर इस कदर अंधेरा छाया हुआ था कि एक पल को मेरे वजूद में खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने एहतियात के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। मैं हर तरफ नज़र घुमा रहा था ताकि मुझे वो मखसूस पेड़ दिख जाए, मगर अफसोस इस इलाके में मुझे अभी तक कोई ऐसा दरख्त दिखाई ना दिया। मैं अब चल कर काफ़ी थक गया था। यहाँ के रास्तों से नावाकिफ़ होने की वजह से मुझे कुछ समझ ना आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। आखिरकार एक पत्थर दिखाई दिया तो मैं इस पर आराम से बैठ गया। मुझे अपने इर्द गिर्द किसी की आहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई था जहाँ पर जो दिखाई न दे रहा था मगर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। मैं आंखें मूंद कर अभी बैठा ही हुआ था, कुछ देर बाद भेड़ों के झुंड की आवाज़ आई। मैं चौंक गया था कि आखिर इस वक्त यहाँ भेड़ों का गुजर कैसे हो रहा है। अंधेरे की वजह से वो दिखाई तो ना दिए, मगर मुझे इनकी आवाज़ वाज़िया सुनाई दे रही थी। मैं अपनी जगह से उठा और इन भेड़ों के झुंड की जानब रवाना हो गया। मैंने हर तरफ देख लिया था, मगर वो भेड़ मुझे ना मिले, हालांकि इनकी आवाज़ अब भी आ रही थी। कौन हो तुम और किसको ढूंढ रहे हो तुम? एक अजीब सी आवाज़ सुनकर मैं एक झटके से पीछे मुड़ा। सामने देखा तो एक आदमी खड़ा था जिसका हुलिया काफ़ी पुरस्रार था। वो काले रंग का लंबा गाउन पहने हुए था। इसने अपनी आंखों में मोटा मोटा सुरमा लगाया हुआ था, जिसकी वजह से इसकी आंखों से बहुत मुझे वहशत हुई। वो काले ही रंग की लाठी हाथ में थामे सुर्ख आंखों से मुझे घूरे जा रहा था। मैं समझ ना पाया कि ये खौफनाक आदमी इस वीरान इलाके में क्या कर रहा था। एकदम भेड़ों की आवाज़ आई तो मैंने चौंक कर इसके पीछे देखा। इस आदमी के पास 2 भेड़ थे जो कि काले स्याह रंग के थे, जबकि इनकी आंखों का रंग भी खौफनाक हद तक सुर्ख था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो दोनों भेड़ मुझे घूरे जा रहे हों। मैंने इस पुरस्रार आदमी को ये बात ना बताई थी कि मैं इस वादी नीलम में एक बहुत बड़ा चिल्ला काटने आया था, क्योंकि मुझे ये आदमी कुछ अजीब लगा था, जैसे इसका ताल्लुक इन काली शैतानी ताकतों से हो जिनको इस चिल्ले के ज़रिए मैंने अपनी कैद में करना था। मैंने इस आदमी को बस इतना कहा कि मैं यहाँ पर एक स्याह हूँ जो कि अपना रास्ता भटक गया हूँ।
اس نے یہ بات سن کر اسبات میں سر ہلایا، نہ جانے کیوں جب میں نے اس کو اپنے راستہ بھٹک جانے کا بتایا تو اس کی آنکھوں میں عجیب چمک آ گئی تھی جو کہ بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو صبح ہونے تک اس کی جھونپڑی میں رہ سکتا ہوں، وہ اس کو صبح راستہ بھی بتا دے گا۔ میں نے اس کو انکار کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک سے وہ دو بھیڑ میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی لمبے لمبے خوفناک دانت نکال کر مجھے خوف میں مبتلا کرنے لگے تھے۔ میں ان بھیڑوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ وہ مجھے کوئی ہونہار بھیڑیے لگ رہے تھے۔ ایسا لگا جیسے انہوں نے اپنا روپ بدلا ہو۔ آ جاؤ میرے ساتھ، ایک بھٹکے ہم بھٹکے ہوئے مسافروں کو کبھی ایسے نہیں جانے دیتے۔ مجھے اس آدمی کے لہجے میں ایک دھمکی بھی دکھائی دی تھی۔ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر ہر حال میں جانے کا ارادہ کر بیٹھے تھے۔ میرے ماتھے پر پسینے سے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ آج رات ہی میں نے وہ بڑا چلا کاٹنا تھا مگر اس پرسرار آدمی کی وجہ سے مجھے یہ ناممکن ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ جانے وہ کیسا آدمی تھا اور کس جھونپڑی کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آدمی کسی صورت اس میں موجود اس مخصوص ضلع کا سامان دیکھے، کیونکہ اس طرح اس کو مجھ پر شک ہو جائے گا۔ وہ بہت ہی ویران راستوں سے گزرتا ہوا مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہہ چکا تھا، جبکہ اس کے وہ دو ہونہار بھیڑیے میرے پیچھے آتے جا رہے تھے تاکہ میں کہیں بھاگ نہ سکوں۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا جس کی سب سے بڑی وجہ وہ پول کا غائب ہونا تھا۔ میرا نام عامر شاہ ہے۔ میرے والد ہمارے گاؤں کے ایک بہت بڑے پیر ہیں۔ ان کو سب بڑے شاہ صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ گاؤں میں سب ہی ابو سے دم کروانے کے لیے آتے تھے۔ میں بچپن ہی سے ابو کے آستانے پر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو لوگوں کے مسائل سنتا رہتا تھا۔ ابو کا گاؤں مسجد کے قریب ہی ایک آستانہ تھا جہاں وہ رہتے تھے۔ میں اکثر ابو سے امی کے متعلق پوچھتا رہتا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں، مگر ہر بار وہ یہ کہہ دیتے کہ وہ کافی سالوں پہلے ان کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مجھے آج تک اپنی امی کی حقیقت نہ بتائی گئی تھی۔ میں نے بس ایک مرتبہ اپنے ابو کے آستانے پر امی کی تصویر دیکھی تھی جس پر انہوں نے سرخ رنگ سے کراس کا نشان بنایا ہوا تھا۔ ابو یہ نشان ہر اس انسان کے اوپر بناتے تھے جو کہ شیطانی طاقتوں کے ساتھ مل کر انسانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ میں یہ بات آج تک نہ سمجھ سکا تھا کہ ابو نے امی کی تصویر پر یہ نشان کیوں بنایا تھا۔ کیا امی بھی کالی بھیانک طاقتوں کے ساتھ کوئی تعلق تھا؟ بہت سے سوال میرے ذہن میں ایک زمانے سے تھے مگر آج تک ان کے جواب ابو مجھے نہ دے سکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت کے ساتھ سب راز کھل جاتے ہیں۔ میں نے ابو کے منہ سے کبھی امی کا ذکر نہ سنا تھا۔ ابو جب بھی کوئی بڑا چلا کاٹتے تھے تو آستانے سے سب لوگوں کو نکال دیتے تھے۔ وہ مکمل تنہا بیٹھ کر چلا کاٹتے تاکہ کوئی بھی ان کے اس چلے کے درمیان رکاوٹ نہ بن سکے۔ ایک مرتبہ میرے اندر تجسس تھا کہ ابو کس طرح چلا مکمل کرتے تھے۔ میں یہ جاننے کے لیے ایک رات آستانے میں ہی ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ ابو جس کمرے میں تنہا بیٹھے تھے میں وہاں پر ہی ایک الماری کے پیچھے چھپ کر بیٹھا تھا۔ میں اس وقت بس 18 سال کا تھا۔ 18 سال کا ہونے کے باوجود میں اپنے ابو سے بہت حد تک تعلیمات حاصل کر چکا تھا۔ ابو مجھے اپنے ساتھ اس لیے رکھتے تھے تاکہ میں اپنی تمام دینی تعلیم ان سے سیکھ سکوں، مگر حیرت انگیز طور پر اس خاص چلے کا ابھی وقت میرے پاس نہیں تھا اور نہ ہی ابو مجھے اپنے پاس رکھتے تھے۔ میں جب ابو سے پوچھتا تو وہ مجھے کہتے کہ اس سے میں خوف زدہ ہو جاؤں گا۔ اب میں خاموشی کے ساتھ سانس روکے ابو کو ساری تیاری کرتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ ذرا سی بھی آہٹ ابو کو محسوس ہو گئی تو وہ مجھے جان جائیں گے کہ اس کمرے میں ان کے علاوہ بھی کوئی اور موجود تھا۔ ابو نے ایک بڑی سی چادر پورے کمرے میں بچھا دی تھی، کمرے میں مکمل اندھیرا کر دیا تھا۔ میں ناسمجھی سے دیکھنے لگا کہ آخر ابو نے اس قدر اندھیرا کیوں کر دیا تھا۔ ایک دم سے کمرے میں کچھ آہٹ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شمع جلا چکے تھے جس سے ہر طرف روشنی ہو گئی تھی۔ فضا اچانک سی بہت خوفناک ہو گئی تھی۔ وہ اس چادر پر آنکھیں بند کیے بیٹھے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بہت طاقتور منتر پڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے اس منتر پڑھنے سے کمرے میں حبس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ عجیب سی گرمی کی وجہ سے میرا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ میرا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ ایک دم سے ابو کی آواز کافی تیز ہو کر پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ ہم آ گئے ہیں شاہ صاحب، آپ نے ہمیں یاد کیا۔ کچھ دیر بعد عجیب دل دہلا دینے والی آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔
مجھے وہ آواز کسی انسان کی نہ لگی بلکہ کسی عجیب مخلوق کی معلوم ہوئی تھی۔ ابو اکثر بتاتے تھے کہ وہ چلا کاٹتے وقت جنات کی مدد لیتے تھے، کیونکہ بہت لوگ ان کے پاس جو مسائل لے کر آتے تھے تو ان کی مدد کے لیے جنات کی طاقت چاہیے ہوتی تھی۔ اب مجھے یہ عجیب پرسرار آوازیں آ رہی تھیں تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جہاں ابو نے جنات کو عمل کر کے بلایا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ذرا سار الماری کے کنارے سے باہر نکال کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ سامنے تو کوئی موجود نہ تھا۔ میں سمجھا تھا کہ وہ جنات کسی انسانی روپ میں ابو کے سامنے موجود ہوں گے، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ کمرے میں عجیب سا دھواں چھایا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے ابو بھی دکھائی نہ دے رہے تھے۔ ابو نے ان کو ایک نیلم وادی کے بارے میں بتایا تھا، جہاں سے ان کو اپنے موکل سے اشارے ملے تھے کہ وہاں پر کچھ کالی طاقتیں اپنا قبضہ کرنا شروع کر چکی ہیں۔ وہاں کے لوگ اس خوبصورت وادی کو ان شیطانی سایوں کی وجہ سے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب مزید ان کو پوری وادی میں پھیلنے سے روکنا تھا۔ اس وقت فی الحال وہ وادی کے ایک حصے میں موجود تھے۔ مجھے اپنے ابو کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی تھی جو وہ ان اندیکھی مخلوق سے کر رہے تھے۔ بس اس وادی کا نام سن کر ٹھٹک گیا تھا، کیونکہ ابو کافی وقت سے اس وادی کا ذکر کرتے رہتے تھے کہ انہوں نے اس وادی میں ایک بہت بڑا چلہ کاٹنے کے لیے جانا تھا جو کہ 40 روز تک چلنا تھا۔ اب چلے کا آغاز ہر صورت میں جمعے کی رات کو کرنا تھا، کیونکہ اس رات وہ کالی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ابو نے ان جنات کو وادی نیلم ساری معلومات اکٹھی کر کے بھیجا تھا تاکہ وہ سارا انتظام کر کے وہاں جا سکیں۔ میں سانس روکے یہ سب سنتا گیا۔ ابو نے پھر وہیں بیٹھ کر ساری رات عمل کیا تھا۔ میں ابو سے وہ سب سیکھتا گیا تھا۔ الماری کے پیچھے بیٹھنے سے اچانک میں نے خاموشی محسوس کی۔ ذرا سا الماری کی اوٹ سے دیکھا تو ابو کمرے میں موجود نہ تھے۔ مجھے تشویش ہوئی، مگر پھر کمرے کے کھلے دروازے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ ابو باہر جا چکے تھے۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ ابو کو میرے اس کمرے میں چھپ کر یہ سب سننے کا علم نہ ہو سکا تھا۔ میں نے جلدی سے زمین پر پڑی ہوئی اپنی ٹوپی اٹھا کر پہنی اور اس آستانے سے باہر چلا گیا۔ میرا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ صبح ہو چکی تھی، لہذا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے باورچی خانے کا رخ کیا تھا۔ ابو اور اپنے لیے جلدی سے ناشتہ تیار کیا۔ میرا رخ آستانے کی جانب تھا۔ میرے ذہن میں اس وادی کے متعلق ہی خیالات آ رہے تھے۔ میں بچپن میں جب ایک مرتبہ ابو کے ساتھ گیا تھا تب تو وہاں پر ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی تھی۔ لوگ بھی کافی خوشی کے ساتھ اس وادی میں رہتے تھے۔ نہ جانے وہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ اس خوبصورت وادی کو شیطانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ میں جب آستانے پہنچا تو ابو ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں حسب معمول تسبیح تھی۔ مجھے اندر آتے دیکھ کر وہ سنجیدگی کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے۔ میں ابو کے سرد انداز کو دیکھ کر کچھ چونکا، کیونکہ ہمیشہ وہ میرے سلام کرنے پر کافی پرجوش انداز میں جواب دیتے تھے، مگر آج ان کا رویہ میرے ساتھ روکھا سا تھا۔ میں ناشتے کے بعد ابو کے سامنے سے برتن سمیٹ رہا تھا کہ ایک دم ابو کی بات سن کر میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ انہوں نے جب کہا کہ عامر کل رات تم میرے کمرے میں کیوں موجود تھے، جبکہ تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ میں کسی کو چلا کاٹتے وقت اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے کمرے میں آئے۔ میں شرمندگی کے احساس سے زمین کو گونے لگا۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے ابو سے معافی مانگی۔ ابو میرے لہجے میں نمی محسوس کر کے مجھے معاف کر چکے تھے، کیونکہ ان کو مجھ سے بہت محبت تھی۔ وہ بس مجھے کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اس سب سے لا علم رکھنا چاہتے تھے۔ مگر ابو کی جگہ گدی نشین ہونے کے لیے ان سب کالی طاقتوں کا مقابلہ مجھے ہر حال میں کرنا تھا۔ میں کچھ دیر بعد آستانے سے گھر آ گیا۔ میرا ارادہ کچھ دیر کے لیے سونے کا تھا۔ ابو نے مجھے قریب گاؤں سے کافی فاصلے پر ایک جنگل سے کچھ مخصوص پودے لانے کا کہا تھا، جس کو انہوں نے چلا کاٹنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ وہ جنگل آگے جا کر وادی نیلم سے جڑتا تھا، جہاں پر ابو نے جانا تھا۔ میں نے ابو کہا، ابو مجھے جنگل میں جانے دیں اور میں ابو والے خاص پودے ڈھونڈ کے آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ ابو نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں وہ جنگل کے آگے جا کر خاص پودے ملیں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا، کیونکہ آگے جا کر تو وادی نیلم شروع ہو جاتی تھی، جہاں پر وہ کالی بھیانک طاقتیں موجود تھیں۔ مگر ابو نے مجھے ایک خاص تویز دیا تھا، جس سے میرے گرد ایک مخصوص اور مضبوط حصار بن گیا تھا۔ میں کچھ مطمئن ہوتا تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا اور سو گیا۔ جلد ہی نیند مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں محتاط انداز میں قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے ارد گرد کے عجیب ماحول سے آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بھیانک انداز میں کچھ پڑھتا جا رہا تھا۔
میں ایک دم خوف زدہ ہوتا اپنی جگہ پر رک گیا اور اندازہ لگانے لگا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں۔ میں دل میں اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے دائیں جانب چلنے لگا۔ ایک دم سے کسی لڑکی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں چونک کر اس آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ وہ آواز سن کر مجھے ایسا لگا جیسے وہ لڑکی کسی مصیبت میں تھی اور مدد کے لیے کسی کو پکار رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بھیانک آواز اسی جگہ سے آ رہی تھی جہاں سے وہ لڑکی مدد کے لیے چلائی جا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس علاقے میں موجود پرسرار طاقتوں نے اس لڑکی کو قید کیا ہوا تھا۔ مجھے ہر حالت میں اس کو اس قید سے رہا کروانا تھا۔ میں نے اپنی تویز کو اپنی قمیض میں چھپا لیا تھا۔ کچھ آگے جا کر مجھے عجیب قسم کی روشنی دکھائی دینے لگی تھی۔ میں اس تیز روشنی سے گھبرا کر آنکھیں بند کر گیا۔ مجھے ایک عجیب سی گرمائش محسوس ہونے لگی۔ ایک دم کسی کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سن کر میں نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سامنے ہر طرف آگ ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ مجھے ان بھڑکتی آگ کے شعلوں سے عجیب قسم کا خوف آیا تھا۔ میں نے نگاہیں اس لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر گھمائیں تو وہ کہیں دکھائی نہ دی، کیونکہ ہر طرف اس آگ کا دھواں پھیلا ہوا تھا، مگر اس کے چلانے کی آوازوں سے میرا دل خوف کے باعث بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اس آگ سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ لائی چادر کو اچھی طرح خود پر اوڑھا تاکہ میرا چہرہ مکمل طور پر ڈھک جائے۔ اللہ کا نام لے کر میں نے آنکھیں بند کی اور اس آگ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر آگے ڈھلان کی جانب کود گیا تھا۔ میرا چہرہ خوف کے مارے زرد پڑ گیا تھا۔ آنکھیں سختی سے میچی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب خاموشی محسوس کی تو دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ میں حیران رہ گیا جب آنکھیں کھولتے ہوئے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا ہوا پایا۔ نہ جانے میرے اس آگ کے درمیان کودنے سے یہ آگ کیسے خود بخود غائب ہو گئی تھی۔ یہ سب بہت الزاماتی تھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ کانپتے ہوئے نگاہیں میں ادھر ادھر گھما رہا تھا تو اچانک میری نظر اپنے گلے میں موجود تویز پر پڑی، جس سے ایک خاص قسم کی روشنی نکل رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ روشنی اس تویز سے کیوں نکل رہی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، مجھے ان کالی طاقتوں کے بچانے کے لیے۔ میں ایک انجانی آواز سن کر فوراً پیچھے مڑا تھا۔ میں اپنے سامنے موجود ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا جو کہ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں میں بہت ہی راز چھپے ہوئے تھے۔ وہ بہت پرکشش لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ میرا نام کیسے جانتی تھی۔ اس نے میرے سوالوں کے جواب میں کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں اتنا تو جان گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ دیر پہلے چلائی جا رہی تھی۔ میں اس کو ویسے ہی خاموش کھڑا دیکھ کر کہنے لگا کہ اس لڑکی کی بات سن کر ٹھہر گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے ابو میرے شاہ صاحب نے ان کے آباء و اجداد کی کافی مدد کی تھی، جس وجہ سے وہ ان کو بخوبی جانتی تھی۔ میری شکل چونکہ ہو بہو میرے ابو پر گئی تھی تو وہ ایک نظر دیکھ کر ہی جان گئی تھی کہ میں پیر شاہ صاحب کا بیٹا ہوں۔ شاہ صاحب کی طرح میں آج سے آپ کی بھی بہت احسان مند ہوں۔ جب بھی آپ کو میری ضرورت ہو ایک آواز دے دیں، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ وہ یہ سب کہہ کر اس اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں نے ہر طرف اس کو دیکھا مگر ایسا لگا جیسے وہ اس عجیب پرسراس جگہ پر موجود ہی نہ تھی۔ میں نے اسے پوچھنا تھا کہ وہ آخر کون تھی مگر وہ جا چکی تھی۔ عامر اٹھو بیٹا، دیکھو تمہیں ابھی جنگل بھی جانا ہے وہ خاص پودا لینے، وہاں تمہیں سارا دن لگ جائے گا، اٹھ جاؤ بیٹے۔ اپنی ابو کی آواز سن کر میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ لمبے لمبے سانس لیتا ارد گرد دیکھنے لگا۔ میں اس وقت کہاں موجود تھا؟ میرا ذہن کچھ دیر مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا، پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ابو کو کچھ دیر غائب دماغی سے دیکھنے لگا جبکہ وہ مجھے مکمل طور پر جاگا ہوا دیکھ کر باہر صحن میں جا چکے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ پر مجھے ہوش آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سب جو میں ابھی محسوس کر رہا تھا وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ میں نے بے ساختہ شکر کا سانس لیا کہ وہ سب حقیقت نہ تھا، مگر مجھے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ خواب مجھے کچھ بتانا چاہ رہا تھا۔ جب کافی دیر سوچتے رہنے کے بعد بھی کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو میں سر جھٹک کر بستر سے اٹھا اور لباس تبدیل کر کے اپنی ٹوپی درست کی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جنگل کافی دور تھا، اس لیے وہاں تک پہنچنے میں ہی مجھے 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اب میں اس خاص پودے کی تلاش میں نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ اس خاص پودے کی پہچان میں نے اپنے ذہن میں یہ رکھی تھی کہ کالے سیاہ رنگ کے پھول سے کرنی تھی۔ میں دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہا تھا کیونکہ اپنے پیچھے مسلسل کچھ پرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔
میں جس طرف بھی مڑتا تھا عجیب سے قدموں کی چاپ اپنے پیچھے سنائی دینے لگتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور تھا جو منہ سے خوفناک آوازیں نکال رہا تھا۔ میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ پرسرار مخلوق میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میرے گرد اللہ کے کلام سے ایک حصار بنایا گیا تھا، مگر وہ میرا مسلسل پیچھا کیے جا رہی تھی۔ اب تو عصر کا وقت ہونے لگا تھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ جلدی سے وہ پودا مجھے مل جائے تاکہ گھر کے لیے شام سے پہلے روانہ ہو سکوں۔ کچھ دیر بعد ایک پیڑ کے نیچے جھاڑیوں کے درمیان ایک جگہ میری نگاہ ٹھہر گئی تھی۔ وہی مخصوص پودا آخر کار مجھے مل گیا تھا، مگر اس کا رنگ دیکھ کر میں چونک گیا تھا۔ وہ مکمل طور پر سیاہ ہو چکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھیانک طاقتیں وادی نیلم میں بہت حد تک اپنا قبضہ کر چکی تھی۔ مجھے ابو کو یہ خبر دینی ہوگی کہ اس چلے کو جلد از جلد وہاں جا کر شروع کریں، ورنہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری وادی نیلم کو تباہ برباد کر ڈالیں گی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اس کالے سیاہ پودے کو توڑا۔ اس پودے کی جڑ کو کھاڑا ہی تھا کہ اچانک سے موسم بدلنے لگا۔ آسمان پر گہرے بادل چھانے لگے تھے۔ میں نے بادل گرجنے کی آواز سنی تو اس پودے کو مضبوطی سے تھامنے لگا۔ واپس جانے لگا تو مجھے پتا تھا کہ اب وہ اندیکھی طاقتیں میرا پیچھا کر کے مجھے روکنے کی کوشش کریں گی تاکہ یہ پودا میں اپنے ساتھ نہ لے جا سکوں، کیونکہ اب اسی پودے کی وجہ سے وہ چلا کاٹنے والے تھے۔ میں تیزی سے دوڑنے کے انداز میں جنگل سے باہر جانے لگا۔ ایک دم مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے زوردار دھکا دیا ہو۔ میں سامنے ایک بڑے سے پتھر پر گرنے ہی والا تھا کہ بر وقت ساتھ موجود درخت کا سہارا لیا، جس سے میں منہ کے بل گرنے سے بچ گیا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے میں اب کافی حد احتیاط کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تیز بارش شروع ہو گئی تھی، جس نے مجھے لمحوں میں بھگو ڈالا۔ بجلی اتنی زوردار آواز کے ساتھ گرج رہی تھی کہ کان کے پردے پھٹنے لگے۔ میں اپنے پورے جسم میں اب اس آواز سے تکلیف محسوس کرنے لگا تھا۔ پورا جسم درد کرنے لگا۔ میں بغیر رکے بھاگتا جا رہا تھا۔ آخر کار اس پرسرار جنگل سے نکل کر میں نے شکر کا سانس لیا۔ باہر نکلتے ہی میں نے دیکھا کہ اس بارش کا یہاں کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کالی طاقتیں اس جنگل کی حد تک محدود تھیں۔ اس گاؤں میں ابو نے ویسے بھی ان کالی شیطانی طاقتوں سے حفاظت کے لیے حصار بنایا ہوا تھا۔ میں اب بس گھر جا کر ابو کو یہ پودا دینا چاہتا تھا تاکہ وہ کل سے ہی اس وادی نیلم کے لیے روانہ ہو جائے۔ گھر سے ابھی کچھ دور فاصلے پر ہی تھا ایک آدمی جو ابو کے آستانے پر روزانہ آیا کرتا تھا، کیونکہ وہ ابو کے اچھے خاصے دوست تھے۔ ان کے پاس دینی تعلیم بھی لیتے رہتے تھے۔ ان کو اپنی جانب آتا دیکھا میں فوراً ان کے قریب رک کر سلام کر کے ان کی خیریت پوچھنے لگا تھا۔ انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا، وہ مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ آج انہوں نے سارا دن ابو کو آستانے پر نہ دیکھا تھا۔ وہ شام تک وہاں پر ٹھہرے رہے تھے کہ شاید شاہ صاحب اب آ جائیں، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی گھر سے نہ نکلے تھے۔ میں ان کو تسلی دیتے ہوئے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میرے چہرے پر خوف کا سایہ لہرانے لگا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ابو کو ان کالی پرسرار طاقتوں نے کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ وہ اپنا حفاظتی تعویذ جنگل جاتے وقت مجھے دے چکے تھے۔ ابو نے تو حالانکہ پورے گاؤں کے گرد حصار بنا رکھا تھا، مگر وہ کالی طاقتیں اس قدر بھیانک تھی کہ ان کا سایہ پھر بھی لوگوں کو خوفزدہ کر سکتا تھا۔ ابو تو ساری زندگی لوگوں کو اس بھیانک سایوں کی قید سے آزاد کراتے آئے تھے، اس وجہ سے وہ ابو کے سخت ترین دشمن بن چکے تھے۔ گھر میں داخل ہوا تو صحن بالکل خالی تھا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، کیونکہ جب بھی گھر آتا تو ابو صحن میں چارپائی پر بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ ابو آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں میں یہ پودا لے کر آ گیا ہوں جو آپ نے منگوایا تھا۔ میں نے سارے کمرے دیکھ لیے مگر وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ میرا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، نہ جانے ابو ایک دم کہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے ابو سے بہت پیار تھا، اور اسی پیار نے ابو کے اچانک غائب ہو جانے کو مجھے نڈال کر دیا تھا۔ اگر ان کالی طاقتوں نے ابو کے ساتھ کچھ کر دیا تو میں کیا کروں گا؟ بہت سے سوال ذہن میں آتے جا رہے تھے۔ میں ابو کے کمرے میں بیٹھا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا کہ ایک دم میری نظر بستر کے قریب پڑی چھوٹی سی میز پر پڑی۔ وہاں پر ایک کاغذ پڑا تھا۔ میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ جو ہی میں اس کے قریب گیا، اس کاغذ پر لکھی تحریر پڑھتا گیا تو میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ابو نے اس کاغذ پر صاف صاف لکھا تھا کہ جب سے انہوں نے مجھے وہ تعویذ دیا تھا تو ان کو اپنے ارد گرد شیطانی طاقتوں کی موجودگی کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ ان کے ارادے ابو جان گئے تھے کہ وہ اب ایک جادوئی عمل کر کے ان کو اغوا کرنے کا ارادہ کر بیٹھے تھے۔
انہوں نے یہ بات مجھے اس لیے نہ بتائی تھی تاکہ میں بھی ان کالی شیطانی طاقتوں کی نظروں میں نہ آ جاؤں۔ ابو نے مزید آگے لکھا تھا کہ اب ان بھیانک شیطانوں کو ختم کرنے کے لیے مجھے ہی اس وادی نیلم میں ان کی جگہ جا کر وہ 40 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا تاکہ ان کا جڑ سے خاتمہ ہو سکے۔ ابو نے مجھے اس خفیہ ہاتھ کے ذریعے وہ سارا طریقہ بتا دیا تھا جہاں پر جا کے مجھے وہ چلہ مکمل کرنا تھا۔ ابو تب تک ان شیطانی طاقتوں کی قید میں رہنے والے تھے، یہ چلہ مکمل ہوتے ہی وہ آزاد ہو کر پرسکون طریقے سے جی سکتے تھے۔ میں جو ہی وہ پڑھتا گیا مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے گئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے پیارے ابو اب ان گھٹیا مکروہ سایوں کے قبضے میں تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بہر حالت میں اس وادی نیلم جا کر چلہ شروع کروں گا، اپنے ابو کو ان سایوں سے بچا کر اللہ کے حکم سے ان کو ختم کر دوں گا۔ میں نے جلدی سے اپنے کمرے کا رخ کیا اور ایک بیگ میں ساری ضروری سامان جو چلا کرنے کے لیے استعمال ہونا تھا وہ رکھ کر گھر کو اچھے سے بند کر کے لوکل گاڑی میں نیلم وادی جانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں پہنچا تو میں کسی راستے سے آشنا نہ تھا، ہر راستہ میرے لیے نیا اور عجیب تھا۔ میں نے اپنے چہرے کے آگے ایک سکارف کو لپیٹ لیا تھا تاکہ کوئی بھیانک سایہ مجھے اپنے ابو سے مشابہت ہونے کی وجہ سے پہچان نہ لے۔ میں آگے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ایک دم سے اپنے پیچھے کسی کی کھنکتی آواز سن کر ٹھہر گیا۔ کیا آپ یہاں پر نئے آئے ہیں صاحب؟ میں حیران ہو کر پیچھے کی جانب بڑھا۔ سامنے ہی ایک نیلم وادی کی روایتی لباس میں ملبوس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ مجھے کافی غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میری آنکھوں میں کچھ کھوج رہی ہو۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں وہ بھی ان کالے سایوں میں سے تو نہیں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ مکمل طور پر سرخ تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سامنے کھڑی لڑکی کوئی عام لڑکی ہرگز نہ تھی، مگر میں نے اس پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا تھا کیونکہ اس طرح اس کو میری حقیقت معلوم ہو سکتی تھی۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی جو کہ مجھے کچھ عجیب لگا۔ میں نے اس سے ایک خاص درخت کا پوچھا جہاں پر بیٹھ کر آج کی رات مجھے چلہ مکمل کرنا تھا۔ میرا اس درخت کا پوچھنا تھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر ایک کالا سایہ لہرایا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک انکہا درد دکھائی دیا تھا۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اس وقت اس وادی کی دائیں جانب یعنی پل کے اس پار وہ کالی طاقتیں مکمل طور پر اپنا قبضہ کر چکی تھیں، مگر جب اس سامنے کھڑی پرسرار لڑکی نے کہا کہ وہ مخصوص درخت مجھے اسی طرف ملے گا تو میں نے کچھ چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا مطلب مجھے یہ پل پار کرنا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس عجیب سے پل کو پار کیا، مگر وادی کی اس طرف آتے ہی مجھے کچھ عجیب پرسرار اندھیرا چھایا ہوا دکھائی دیا۔ یہاں سے آگے جانے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ پھر سے مڑ کر دیکھا تھا تو اس پل کو وہاں موجود نہ پا کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میں نے اس لڑکی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ ایک دم مجھے کچھ خوف آیا کہ کہیں یہ اس لڑکی کی کوئی چال تو نہ تھی۔ مجھے جانے کیوں ایسا لگتا تھا جیسے میں اس لڑکی کو کہیں دیکھ چکا تھا، مگر بہت یاد کرنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس کو میں نے کہاں دیکھا تھا۔ میں نے اس ویران علاقے کی جانب دیکھا اور یہاں پر ہی اب ایک درخت کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ پل تو پرسرار طور پر غائب ہو چکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اب میں یہاں تب تک واپس نہ جا سکتا تھا جب تک ان شیطانی طاقتوں کا خاتمہ نہ ہو جاتا۔ یہاں پر راستہ زیادہ پتھریلا تھا جس کی وجہ سے مجھے بہت محتاط ہو کر چلنا پڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عجیب قسم کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں چونک کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ میں نے اس درخت کی تلاش جاری رکھی تھی مگر وہ آواز آہستہ آہستہ قریب آنے لگی جو کہ بھیڑوں کی تھی۔ میں ابھی آس پاس دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دم کسی کی آہٹ محسوس کر کے جھٹکے سے مڑا مگر کوئی دکھائی نہ دیا، مگر کچھ دیر بعد ہی کسی کی باری خوفناک سی آواز سنی جو کہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں اور اس علاقے میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اس آدمی کے پرسرار حلیے کو جب دیکھا تو عجیب سا احساس ہوا جیسے اس کا تعلق ان کالے سایوں سے تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھر کر سرما لگایا گیا تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا جبکہ میں بس اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح یہ پرسرار آدمی یہاں سے جائے تو میں اس درخت کو ڈھونڈنے جا سکوں، مگر جب اس نے یہ سنا کہ میں ایک سیاح ہوں تو وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی جھونپڑی میں لے جانے لگا۔ میں جیسے ہی وہاں جانے لگا تو اس کے وہ عجیب سے دو بھیڑ میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اب مجھے ایسے جانے نہیں دینے والا تھا۔ میں نے خاموشی سے اس کی جھونپڑی کی طرف جانا شروع کیا۔ جس راستے پر پرسرار آدمی مجھے لے کر جا رہا تھا وہ ایک بھول بھلیوں کی مانند تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیسی جگہ تھی کیونکہ میرے پاؤں اس زمین میں دھنستے جا رہے تھے۔
ایسا لگتا جیسے کوئی دلدل ہو۔ اپنے کندھے پر لٹکے اس بیگ کو میں نے کسی قیمتی اثاثے کی طرح مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ آج کی اس جمعے کی رات کو میں یہ چلا شروع نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اس جھونپڑی کی طرف جانے والا وہ راستہ مکمل طور پر ان کالی طاقتوں کے وش میں تھا۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ آدمی میرا چہرہ نہ دیکھ سکے، کیونکہ اس طرح وہ میرا اس وادی نیلم میں آنے کا مقصد آسانی سے جان جاتا، کیونکہ میری شکل ابو کی شکل سے بہت ملتی تھی۔ اس وادی نیلم میں تمام شیطانی طاقتوں کو میرے ابو کا علم تھا۔ آخرکار کافی چلنے کے بعد وہ آدمی ایک عجیب سی خوفناک جگہ پر آ کر رک گیا تھا۔ میں حیران ہوتے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ جگہ مجھے جھونپڑی کسی لحاظ سے نہ لگی تھی۔ کالے رنگ کا کوئی کھنڈر سا مکان تھا، آس پاس آگ لگی ہوئی تھی جس سے وہ مجھے بہت پراسرار لگی۔ وہ کھنڈر مکان چمگادڑوں سے بڑا ہوا تھا، جو اس مکان کی کھڑکیوں سے باہر نکلتے ہوئے عجیب سی تیز آواز کانوں کو چیرتی ہوئی آوازیں نکال رہی تھیں۔ میں ان چمگادڑوں کی سرخ آنکھوں کو بھی دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ ان کی کالی طاقتوں نے جادو کے ذریعے ان کو بھی اپنے وش میں کر لیا تھا۔ ان کی آنکھوں کا رنگ مکمل طور پر سرخ ہو گیا تھا۔ میں اس آدمی کو اچانک سے غائب ہوتا دیکھ کر پریشان ہوا کہ نہ جانے مجھے اس بھیانک سی جگہ پر لا کر وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی غیر موجودگی میں وہاں سے جانا چاہا، مگر ایک دم سے مجھے ادھر ہی رک جانا پڑا، کیونکہ وہ بھیڑوں کا جوڑا جو اس جنگل میں مجھے اس آدمی کے ساتھ دکھائی دیا تھا، ان کی جگہ بڑے بڑے دو ہونہار بھیڑیے کھڑے تھے۔ ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، جس سے مجھے بے ساختہ خوف آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کسی کو نوچ کر آئے تھے۔ میرے گلے میں بے ساختہ سی گلٹی ابھر کر مختوم ہوئی تھی۔ یہ سب بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے ابو کی فکر ہونے لگی تھی، جو ایسی مکروہ طاقتوں کی قید میں تھے۔ میں یہی سوچے جا رہا تھا کہ اس عجیب سی جگہ سے کیسے خوف کو نکال سکوں۔ مجھے ہر حالت میں وہ چلا شروع کرنا تھا۔ میں نے ان ہونہار بھیڑیوں کی طرف دیکھا اور اپنے تویز پر ہاتھ رکھا اور اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اس کالے سیاہ کھنڈر کا نام مکان کے اندر بڑھ گیا۔ مجھے اس مکان میں گھستے دیکھ کر وہ بھیڑیے ایک طرف ہو گئے تھے، جیسے وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ میں اندر چلا جاؤں۔ اس مکان میں داخل ہوتے وقت مجھے عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ مجھے اس اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا، ہر طرف بس ان چمگادڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ آگے جا کر ایسا لگا جیسے کوئی کچھ پڑھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا وہ جو کوئی بھی تھا وہ جادو منتر پڑھے جا رہا تھا۔ میں نے اس آواز کے تعاقب میں آہستہ سے جانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ دو لوگوں کی آوازیں تھیں جو کہ ایک ساتھ مل کر کوئی عمل کرنے میں مصروف تھے۔ مجھے وہ آواز اوپر کی منزل سے آ رہی تھی۔ احتیاط سے دیوار کا سہارا لے کر میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میری پوری کوشش تھی کہ قدموں کی آہٹ نہ ہو سکے، ورنہ وہ لوگ چوکنا ہو سکتے تھے۔ اوپر چڑھتے ہی مجھے عجیب قسم کی گرمی کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ گرمی کالی طاقتوں کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی، مگر جو منتر پڑھنے کی آواز تھی وہ کسی انسان کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ ان کالے سایوں کو استعمال کرتے ہوئے عمل مکمل کر رہے تھے۔ میں ان کو کسی طرح یہ عمل پورا کرنے نہیں دوں گا، کیونکہ اس عمل سے وہ مجھے اس کھنڈر نما مکان میں ہمیشہ کے لیے قید کر سکتے تھے۔ میں اس کمرے کی جانب بڑھنے لگا جہاں سے وہ آوازیں آئی جا رہی تھیں۔ جیسے ہی ذرا سا دیوار سے اوٹ میں دیکھا تو سامنے ہی وہی پرسرار آدمی آنکھیں بند کیے بیٹھا اپنے دل دہلا دینے والی آواز سے کچھ جادوئی منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ اس آدمی کے عین سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، جس کی شکل مجھے دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس عورت نے اپنے سرخ رنگ کے بال کھو رکھے تھے۔ وہ اپنے سامنے لگی بھڑکتی ہوئی آگ میں کچھ ڈالتی جا رہی تھی، جو مجھے ایک طرف کھڑے ہونے کی وجہ سے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میری نظر سامنے موجود کھڑکی کی طرف گئی، جو کہ مکمل کھلی تھی۔ میں آہستہ سے دوسرے کمرے کی طرف گیا، جہاں سے ان دونوں کو واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ آخر وہ لوگ کیا کر رہے تھے، تاکہ پھر میں بھی ان کا یہ جادوئی عمل روکنے کے لیے چلا کاٹ سکوں۔ جب دوسرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کا منظر دیکھا تو ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے یہ میرا وہم ہو، مگر وہ حقیقت تھی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ میری اپنی سگی ماں اس خوفناک جادوگر کے ساتھ بیٹھی، اس گھنونے عمل میں اس کے ساتھ تھی۔ وہ نہ صرف اس کا ساتھ دیکھ رہی تھی، بلکہ خود بھی وہ مکروہ عمل کر رہی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس سب میں کافی مہارت رکھتی تھی۔ وہ سارے گھٹیا منتر اس کو یاد تھے، جن کو استعمال کر کے یہ جادوئی شیطانی طاقتوں کو اپنے وش میں کر کے معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں۔ میرے دل میں دکھ کی وجہ سے ایک ٹھیس اٹھی تھی، یہ جان کر کہ میں قدرت کی طرف سے ایسی ماں کی اولاد تھا جو کہ انسانوں کو برباد کرنے آئی تھی۔
جبکہ میں اپنے نیک اور عبادت گزار والد کی سرپرستی میں پرورش پانے والا انسانوں کو اللہ کے کلام کی مدد سے شیطانی طاقتوں سے بچاتا تھا۔ میں اپنی ماں کا ایسا گنونا روپ دیکھ کر اب جلد از جلد کوئی ترکیب سوچنے لگا تاکہ اس عمل کو مکمل ہونے سے روک سکوں۔ میں نے مضبوطی سے اپنی شکل کو چھپا لیا تھا کیونکہ میری ماں مجھے اپنے قریب پیدائشی نشان سے آسانی سے پہچان سکتی تھی۔ میں اپنی ماں کو ایک بھیڑیا کا کٹا ہوا سر اٹھاتے دیکھنے لگا جس کا خون وہ آگ میں ڈال کر منتر پڑھتے جا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب بس ان کا یہ عمل مکمل ہی ہونے والا تھا۔ میں نے اپنے بیگ سے کالے رنگ کا دھاگا نکالا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکنے لگا تھا۔ جب وہ کلام پڑھ لیا تو اس دھاگے کی کھڑکی کے کنارے پر باندھ کے اس کے پورے کمرے کے گرد چوکھٹ تک لے گیا۔ اچانک سے باہر سے زوردار قسم کی بجلی چمکنے لگی۔ میں نے ان دونوں کو چونک کر کھڑکی سے باہر موسم بدلتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے جادوئی منتر پر پھر پڑھنا شروع ہو چکے تھے اور پڑھتے پڑھتے اچانک ہی کالے سیاہ بادل چھانے سے چاند کی روشنی غائب ہو چکی تھی۔ یہ سب اپنے عجیب سے منتر پڑھتے پڑھتے اچانک خاموش ہو گئے۔ یہ سب جادوگر اپنے گنونے عمل اسی چاندنی روشنی میں کیا کرتے تھے۔ ابو کے بتائے گئے کلام کو میں مسلسل پڑھے جا رہا تھا جس سے ان کا عمل خود بخود رک چکا تھا۔ وہ خوفناک جادوگر اچانک سے گرجتے بادلوں کو دیکھتے بھیانک انداز میں چلانے لگا تھا۔ اس کے چلانے کی آواز اس قدر تیز تھی کہ وہ ساری چمگادڑیں بھی وہاں سے اڑتی ہوئی غائب ہو گئی تھیں۔ میری امی اور وہ جادوگر غصے کی انتہا پر پہنچ چکے تھے کیونکہ ان کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر کس کی اتنی جرأت تھی کہ ان کے عمل کو روک سکے۔ میں ان کو وہیں چھوڑ کر سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا تھا۔ ادھر ادھر نگاہیں گھماتے ہوئے میں اس کھنڈر نما گھر سے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا مگر مجھے وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ یہاں سب کچھ بہت عجیب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ طلسماتی طور پر اس گھر کے 2 دروازے کو غائب کر دیا گیا تھا جو کہ اس جادوگر کی ایک گھٹیا سازش تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس جادوگر کو مجھ پر شک ہو چکا تھا، اسی وجہ سے وہ مجھے زبردستی اس جگہ لایا تھا۔ میں نے ایک طرف دیوار پر لگی مشعل کو اٹھایا اور اس گھر سے فرار کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ پورے گھر میں دیکھنے کے بعد ایک کونے میں مجھے کچھ سیڑھیاں دکھائی تھیں جو نیچے کی طرف جاتی تھی۔ مجھے وہ کوئی تہ خانہ معلوم ہوا تھا۔ ایک دم سے ذہن میں جماکا ہوا کہ شاید یہاں سے مجھے کوئی خفیہ راستہ مل جائے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف سناٹے کو محسوس کر کے کچھ پرسکون ہوتا ہوا نیچے کی جانب جانے لگا۔ جو نیچے بڑھتا جا رہا تھا مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں چونک کر آس پاس دیکھنے لگا کہ آخرکار یہ کون رو رہا تھا۔ نیچے اترتے ہی ایک عجیب طرح کا دھواں وہاں پر تھا جس کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ بہت مشکل سے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس تہ خانے میں قید تھا۔ تشویش کے مارے میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس تہ خانے میں ہی عجیب بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ مجھے یہ منظر ہو بہو اپنے خواب جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ بالکل ویسی ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ جبکہ وہ نسوانی آواز سن کر میں ٹھٹک گیا تھا جو کہ مجھے اس لڑکی کی طرح لگ رہی تھی جو اس وادی میں داخل ہوتے وقت مجھے ملی تھی۔ مگر وہ لڑکی بھلا یہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ بچاؤ مجھے، کوئی ہے یہاں پر؟ ایک مرتبہ پھر وہی آواز سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ اسی لڑکی کی آواز تھی جو کہ اس آگ کے درمیان سے آئی جا رہی تھی۔ میں نے اپنا اسکارف جو کہ اپنے چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا اس کو اچھی طرح سے اپنے اوپر پھیلا کر اللہ کا نام لیا اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کود گیا تھا۔ ایک دم چھلانگ لگانے کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن خوف کے باعث بہت تیز ہو گئی تھی۔ آنکھوں کو سختی سے میچتے ہوئے گہری سانس لیتا گیا۔ جب اپنے آپ کو اس آگ سے محفوظ پایا تو ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اپنے سامنے اسی لڑکی کو کھڑا ہوا پایا۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا رنگ مزید سرخ ہو گیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ شاہ صاحب کہ آپ نے مجھے اس بھیانک قید سے آزاد کروا دیا۔ میں ہمیشہ آپ کی مشکور رہوں گی۔ جب بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو بس مجھے ایک مرتبہ پکار دیں، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ میں حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھتے جا رہا تھا۔ اب مجھے یاد آیا کہ یہ وہی تھی جس کو میں نے خواب میں دیکھ چکا تھا، مگر مجھے یہ سمجھ نہ آیا کہ یہ مجھے کیسے پہچان گئی تھی جبکہ میرا چہرہ تو مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ ایک دم سے اس نے مجھے کہا کہ وہ ایک جن زادی ہے جو مجھے اس وادی نیلم میں گھستے ہی پہچان گئی تھی کہ میں پیر شاہ کا بیٹا عامر ہوں۔
اس کے پاس بہت ساری طاقتیں موجود تھیں، مگر اس شیطانی طاقتوں نے وہ سب پرسرار قوتیں اپنے وش میں کر کے اس جن زادی کو بھی اپنی قید میں کر لیا تھا۔ وہ بھی اپنے والدین کی موت کا انتقام ان جادوگروں سے لینا چاہتی تھی۔ میں نے اس جن زادی سے کہا کہ کیا تم اس خاص پیڑ تک جانے کا راستہ جانتی ہو جہاں پر میں نے یہ چلہ کاٹنا تھا تاکہ ان بھیانک طاقتوں کا خاتمہ ہو سکے؟ اس جن زادی نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلایا اور مجھے اس تہہ خانے کے اندر ہی بنائے گئے خفیہ راستے سے باہر لے جانے لگی۔ میرے گلے میں موجود حفاظتی تویز کی وجہ سے وہ جن زادی اور میں آسانی سے اس کھنڈر نما گھر سے باہر آ چکے تھے۔ جب ہم اس گھر سے باہر نکلے تو وہ جن زادی مجھے اس پل کی جانب لے گئی جس کو وہ اپنی پرسرار طاقت سے واپس لا چکی تھی۔ ہم جو ہی اس وادی کی دوسری جانب گئے تو مجھے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے اس مخصوص درخت کے پاس لے گئی۔ جمعے کی رات ابھی تک گزری نہ تھی، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا وہ چلہ کاٹنا شروع کر چکا تھا۔ وہ جن زادی مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی تاکہ میں سکون سے 40 دن تک یہ چلہ کاٹ سکوں۔ ان 40 دنوں میں وہ جن زادی مجھے خوراک خود لا کر دیا کرتی تھی۔ ٹھیک 40 دن بعد جب وہ چلہ مکمل ہوا تو وہ تمام شیطانی طاقتیں اس وادی نیلم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بسم ہو چکی تھی۔ وہ جادوگر اور اس کے ساتھی یعنی میری ماں ڈر کے مارے ہمیشہ کے لیے پتال چلے گئے تھے۔ میں اپنے ابو کو ان کالے سایوں کی قید سے رہا کروا کے صحیح سلامت اپنے گھر لے آیا تھا۔ میرے ابو نے میری پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے اس جن زادی سے میری شادی کروا دی۔ ہم سب اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔